अस्सलाम वालेकुम। एक ज़रा सोचने दो में तमाम हाजरीन और गैर हाजरीन को मैं खुशामदीद कहती हूँ। इस प्रोग्राम के बारे में अगर बात करें तो एक ज़रा सोचने दो। अगर आप सनसनी खेज़ कोई मवाद ढूंढने यहाँ आए हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, आप घर जा सकते हैं। अगर आप हंसी और मजाक के लिए यहाँ आए हैं तो भी ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। तो ये प्रोग्राम है क्या? दरअसल ज़हन के कुछ कुलिये हम चाहते हैं कि आपके उनमें जुम्बिश हो, आप सोचें। मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं इतना क्यों सोचती हूँ, और फिर मैं अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाती हूँ और लोगों को देखती हूँ कि ये लोग ज़रा भी नहीं सोचते। यार ये कुछ तो सोच लें। दरअसल सोचना, समझना, सोच पाना ये एक बहुत ही अहम और पेचीदा अमल है। और इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगी। मैं आजकल ये सोच रही हूँ कि अगले माह का खर्च कहाँ से आएगा और कैसे पूरा होगा। मैं ये सोच रही हूँ कि अगले साल अपनी बेटी को पढ़ने भेजना है तो कहाँ भेजूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि पाकिस्तान में नौजवान नस्ल का ठाठे मारता समंदर है, इसकी तरबियत कैसे की जाए। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, और ये जो लड़की है, ये जो गुस्से से मेरी तरफ देख रही है, क्या मैंने इसका उधार देना है। ऐसे बहुत से सवाल, बल्कि हजारों सवाल हम हर रोज उन्हें फेस करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके जवाबात तलाश करते हैं। इन जवाबात को तलाश करने के लिए हमें तालीम चाहिए, तजुर्बा चाहिए, तरबियत चाहिए, एक और चीज चाहिए, अल्फाज। अरे भाई ये अल्फाज क्या बला है, कहाँ बिकते हैं, कौन बनाता है, कहाँ से आते हैं, कैसे जुड़ते हैं, और अल्फाज से हमारा रिश्ता क्या है। अगर इन अल्फाज से हमारा रिश्ता टूट जाए तो क्या होगा? क्या हमारी जिंदगी पे कोई असर पड़ेगा? इंसान और हैवान की तफरीक का एक बहुत अहम जुज़्व है अल्फाज, जुबान। अरे भाई अगर ये इतने ही जरूरी हैं तो कोई हमें बताता क्यों नहीं कि ये लफ्ज क्या है, इनकी औजो कमाल क्या है, इनकी पहुंच क्या है, अहमियत क्या है, ताकत क्या है। ऐसे बहुत से सवालात, सादे, थोड़े से मुश्किल, पुरपेच, इन तमाम सवालात के जवाब हम आपके साथ तलाश करेंगे। कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी कहेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ जाएं, हम बुलाएंगे अल्फाज के जादूगर अदील हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। आयशा, सबसे पहले तो मैं जादूगर नहीं, हाँ अल्फाज का सौदागर जरूर हो सकता हूँ। सबसे पहली चीज ये कि अभी कुछ लम्हे पहले मैंने और आयशा ने कुछ गप लगाई, आयशा ने कुछ अच्छी अच्छी बातें की। ये जो एक अमल हुआ सुनने सुनाने का, ये असल में हुआ क्या, ये देखे लेते एक लम्हे के लिए। जो सुनना है या कहना है, ये जाहिरी तौर पे तो बहुत सादा सी एक चीज़ है, लेकिन ये कायनात का एक बहुत पेचीदा अमल है। इस वक्त ये हो रहा है कि मैं अपने गले से कुछ आवाज़ निकाल रहा हूँ। ये करती क्या है? ये हवा में कुछ दबाव पैदा कर रही है, कुछ प्रेशर ऊपर नीचे कर रही है। वो प्रेशर जो है वो सफ़र करता करता आपके कान के पर्दे पर पहुंचता है, और जिन साथियों के कानों के पर्दे काम ठीक करते हैं उनमें एक जुम्बिश पैदा होती है, और जहन जो है वो उस जुम्बिश को डिकोड करता है। डिकोडिंग क्या होती है? दूसरी जंग अजीम में जो नाज़ीज़ थे उनके पास एक मशीन थी, उसका नाम था इनिग्मा मशीन। वो टाइपराइटर की मानंद थी। वो करते ये थे कि उसमें यहाँ पे कुछ टाइप करते थे और कई हजार मील दूर उनकी फौज तक वो पैगाम पहुँचता था, लेकिन रास्ते में इंग्लिस्तान के लोग उसको इंटरसेप्ट किया करते थे पर पढ़ नहीं पाते थे। और वहाँ पे एक और इनिग्मा मशीन में वो जो मैसेज था वो डिकोड होता था। तो यूं बनती थी स्ट्रैटेजी। हमारा जहन भी ऐसे ही करता है। मैंने एक कोड कुछ बोला, वो आपके कानों के पर्दे तक पड़ा और आपके जहन उसको डिकोड किया। ये ज़ुबान जो हम आप बोलते हैं, जो शख्स की ज़ुबान ना बोले वो अगर यहाँ बैठा हो तो उसके लिए ये ऐसी कुछ आवाज़ें हैं, कोई माने नहीं हैं।
یہ ایک حیران کن چیز ہے جو ہمیں عطا ہوئی ہے، حیران کن اور نہایت پیچیدہ، اس لیے اس پہ بھی توجہ دیا کریں، صرف بولنے پہ نہیں، سننے پہ بھی۔ پر اس کی بات اور، انسان نے جب چیزیں ایجاد کرنا شروع کی، تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی رائے میں بہت عظیم کوئی ایجاد کیا تھی انسان کی، تو ممکن ہے کوئی کہے ہوائی جہاز، ممکن ہے کوئی کہے اسپیس شٹل، وہ بھی ہے، ممکن ہے کوئی کہے دوائی، ممکن ہے کوئی کہے اچھے کپڑے یا اچھی سی گھڑی یا جوتے وغیرہ وغیرہ۔ بے شمار چیزیں ہیں جو انسان نے ایجاد کی ہیں، اور جو انڈسٹریل ریولوشن آئی تھی، جو صنعتی انقلاب آیا تھا، اس کے بعد تو ایک واویلا مچ گیا چیزوں کا، جس نے انسان کی زندگی بتدریج بہت بہتر کی، اس میں تو کوئی بحث ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ جو لوگ انسان کو پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، ان کو اکٹھا کریں، جن کو سوشل سائنٹسٹ کہتے ہیں، ان کو اکٹھا کریں اور کہیں بھی تم بتاؤ، تمہارا تو یہ شعبہ ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو شاید عظیم ترین ایجادات میں ہے، تو کیا چانس ہے کہ وہ کیا چیز کہیں گے کہ وہ ہے؟ عائشہ، لپسٹک؟ نہیں۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے؟ میں آئی ووڈ سے الیکٹریسٹی۔ اوکے، بجلی کمال چیز ہے۔ موبائل فون؟ ہاں بالکل، موبائل فون بھی ہو سکتا ہے۔ سوشل سائنٹسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی ایک بہت بڑی، شاید سب سے بڑی، یہ تو چلو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، وہ ایجاد ہے زبان۔ ارے واہ! انسان نے جب زبان ایجاد کی، اس کے بعد جو سماج میں ہوا، سوسائٹیز میں ہوا، وہ بہت بڑا انقلاب تھا۔ تو ایک تو یہ، تو ہم ذرا سی گہرائی میں جاتے ہیں، کیونکہ آج کل لوگ گہرائیوں میں نہیں جاتے، نہیں، سطحی رہ جاتے ہیں، اوپر سے رہ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو زبان سے مراد کیا ہے بھائی؟ اگر اتنی بڑی ایجاد ہے یہ، تو زبان سے مراد ہے الفاظ۔ اچھا، یعنی کہ میں ایک لغت خریدوں اور اس کو یاد کر لوں تو زبان آ گئی۔ تو اگر لغت جو ہے، جس میں الفاظ ہیں، اگر یہی سب سے اہم چیز ہے، تو اسکولوں میں یہی پڑھانی چاہیے، کچھ اور کیوں پڑھاتے ہیں ہم؟ تو طے یہ ہوا کہ صرف لفظوں کو اکٹھا کرنے سے زبان تو نہیں آتی۔ بالکل۔ اچھا، بھی تو ابھی اندر جاؤ کہ یہ لفظ ہے کیا چیز، آئیے اس کے اوپر بھی کچھ تھوڑی بات کرتے ہیں۔ اگر میں اپنے گلے سے آواز یہ نکالوں نہیں، اس کا مطلب ہے نہیں۔ نہیں، میں نے تو یہ نہیں کہا، لیکن آواز تو کچھ ایسی آئی ہے نا؟ ان پہ آپ پریشر ڈال رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ان کی طرف غور سے، وہ مسکرا رہے ہیں، وہ میرے ساتھ، وہ مسکرا رہے ہیں آپ کے اوپر، آپ کے ساتھ نہیں مسکرا رہے وہ، کہ یہ کیسی بات کی عائشہ نے؟ میں نے جو لفظ کہنا تھا وہ آپ تک نہیں پہنچا، تو انسان نے کہا کہ اچھا بھی ایک کام کرو، اس کو توڑو اور اس کے سلیبلز بناؤ، اس کے حصے بناؤ۔ مثلا ہم جب یوں ایک ڈنڈا لگائیں، اس کو الف کہہ دو، اس کی آواز ہے آ، پھر جب ہم یوں کر کے ایک نقطہ لگائیں تو یہ ہے بے، تو ب، اور پھر 3 نقطے ہوں تو پ۔ تو میں نے یہ کہا تھا پانی۔ اب جیسے ہی میں نے یہ آواز نکالی، سب کے چہرے چمک اٹھے کہ ہاں پانی تو مجھے معلوم ہے کیا ہوتا ہے۔ تو پانی سے مراد ہے کوئی مایا، وہ ایک قطرہ ہے، یا وہ دجلہ ہے، یا وہ سمندر ہے، یا وہ اگر جمع ہوا ہے تو برف ہے، پر وہ ہے پانی ہی۔ تو گویا لفظ جو ہے وہ اپنے معنی ہوتا ہے، تو اگر معنی اس میں نہ ڈالیں ہم، تو وہ صرف ایک آواز ہے جو بے مقصد، بے معنی آواز ہے، جیسے تو گویا لفظ جو ہیں وہ اپنے معنی ہیں۔ ہاں، لیکن یہ بھی بہت چھوٹا سا قدم اٹھایا ہے ہم نے زبان کی طرف، کیونکہ وہ صرف معنی اپنے نہیں ہیں، اس میں اور بھی کچھ ہے۔ تو ذرا اور اندر جاتے ہیں۔ پھر انسان نے سوچا کہ اچھا بھی اگر مجھے پانی کہنا ہے تو یہ پانی ہے، اور یہ چھپڑ ہے، اور یہ جھیل ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہے۔ ہاں بھئی، یہ کرسی ہے، یہ ملکہ عالیہ ہیں، یہ کوٹ ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ آپ ہیں۔ یہ تو بہت آسان ہو گیا، کیونکہ یہ سارا کچھ جس کا میں نے ذکر کیا، یہ مادی چیزیں ہیں، تو وہ دکھتی ہے، سامنے ہے، اس کی حیت ہمارے سامنے ہے، آسان ہے۔ اب ان چیزوں کا کیا کریں جو آنکھ کے پردے کے سامنے نہیں، پردے کے پیچھے ہیں؟ ان کا کیا کریں؟ وہ تو دکھ ہی نہیں رہی، پر کیا ان کا وجود نہیں ہے؟ وجود بھی ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے احساس، کوئی ایک ایموشن، ایک، بے شمار ہیں۔ ارے
اب یہ میں کیسے بتاؤں عائشہ کو کہ میں اس وقت غصے میں ہوں؟ غصہ تو میں نے کہا ہی نہیں، لیکن ایکسپریشنز تو ایسے ہی تھے نا. تو یہ بھی ایک چیز ہے. ارے تو جو چیز آنکھ کے سامنے ہے وہ تو آنکھ دیکھ لے گی، اب جو چیز آنکھ سے پیچھے ہے وہ کون دیکھے گا؟ اور وہ میں کیسے بتاؤں گا کسی کو؟ اور جب میں وہ بتاؤں گا کسی کو تو خدا جانے وہ کیا سمجھے گا. اب یہ کیسے طے ہو کہ جو میں نے کہا وہی اس نے سمجھا؟ غالب کا ایک مصرع ہے، میں نے یہ جانا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. ارے واہ. شاعر یہ کرتے ہیں کہ وہ ایسی بات نکال کر لاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ارے ہاں بالکل میں یہی سوچ رہا تھا، حالانکہ آپ نے سوچا نہیں، وہ شاعر نے سوچا ہے. وہ انہوں نے کہیں تخیل کے اندر سے کوئی ایسی بات نکالی کہ جب آپ نے وہ پڑھی یا سنی تو وہ تیر کی طرح دل میں لگی آ کے. یہ ہے لفظ کا جادو. لیکن ابھی یہ جادو شروع ہوا ہے، ختم نہیں ہوا. میں نے یہاں پہ ایک جادوگری کرنی ہے. کیا آپ کو یقین ہے کہ میں جادوگر ہوں اور کچھ کر لوں گا؟ حلیے سے لگ رہے ہیں آپ. لیں پھر ایک جادو کرتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ تصور کریں ایک لمحے کے لیے کہ یہ جو ایک سیاہ پیچھے دیوار ہے، اس کے پیچھے ایک کرسی پڑی ہے، ایسی ہی کرسی ہے. اس کرسی کے اوپر عائشہ کی جگہ ایک سفید رنگ کی بلی بیٹھی ہے، اور وہ بلی جو ہے وہ گانا گا رہی ہے. اچھا. اور وہ گانا ہے دل دل پاکستان. جب عائشہ گانا گاتی ہیں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بلی گانا گا رہی ہے، پر یہ بات میں آپ سے نہیں کہہ رہا. اب وہ کرسی کے اوپر ایک سفید بلی ہے جو گانا گا رہی ہے. اب تصور کریں کہ اس کرسی کے ساتھ زمین پر ایک چھوٹا سا چوہا بیٹھا ہے، اور چوہے کے پاس ایک چھوٹا سا گٹار ہے، اور چوہا وہ گٹار بھی ساتھ ساتھ بجا رہا ہے، اور یہ دونوں بلی اور چوہا جو ہے یہ گانا گا رہے ہیں. اور دوسری طرف زمین پر کچھ لکڑیاں ہیں، ان کے اوپر ایک دیگچی رکھی ہے، اور ایک بوڑھی عورت جس کے چاندی سے بال ہیں وہ ہنڈیا پکا رہی ہے اس کے اوپر. ویسی عورت جو آپ نے بچپن میں کہانی میں سنی تھی، جو چاند میں چرخہ کاٹتی ہے، وہ والی. یہ سب کچھ اس دیوار کے پیچھے ہو رہا ہے. آپ میں سے کچھ ساتھیوں نے یہ تصور کیا کہ ارے ہاں وہ سفید بلی ہے، وہ گانا گا رہی ہے، ایک چوہا بیٹھا گٹار بجا رہا ہے، یہ کوئی بزرگ عورت ہے وہ کھانا پکا رہی ہے. ہاں ہاں، ابھی ابھی جو آپ نے تصور کیا یہ ایک طرح کا جادو کیا لفظوں نے. ارے واہ. اس دیوار کے پیچھے اصل میں کوئی بلی نہیں ہے. اگر ہوتی بھی تو وہ گانا نہ گا سکتی ہوتی. آپ میں سے کچھ ساتھی ایسے گانا گاتے ہوں گے کہ آپ کے گھر میں لگتا ہوگا کہ کوئی بلی رو رہی ہے. بلیاں گانا نہیں گا سکتی کیونکہ ان کو سروں کا علم نہیں ہے، ان کے ذہن میں وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے. نہ ہی چوہا گٹار بجا سکتا ہے. یہ جو ہم نے ابھی دنیا تخلیق دی یا تشکیل کی، یہ کہاں ہے؟ یہ صرف ہمارے ذہن میں ہے اور کہیں نہیں ہے. اس کا میٹر میں تصور ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں لیکن ہماری اجتماعی امیجنیشن میں ہی ابھی ابھی کریٹ ہو گئی یہ دنیا. اور یہ جو کریٹ ہوئی دنیا یہ کس نے کی؟ یہ الفاظ نے کی. یہ ان کا جادو ہے. ایک جادو ان کا اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں ایک لمحے کے لیے جو اچھائیاں ہیں صرف ادھر اپنی توجہ مرکوز کیجئے. جو اچھی دنیا ہے یہ دنیا کسی نے تصور کی تھی کہ یہ چاہیے اس دنیا میں. جو اچھے کام ہوتے ہیں، جو اچھی ایجادات ہیں، جو اچھے لوگ ہیں. اور جس نے بھی یہ سوچا وہ سائنسدان تھے، بزرگ تھے، صوفیاء تھے، جو بھی لوگ تھے، بے شمار لوگ تھے. انہوں نے سوچا کیسے؟ سوچنے کے لیے وہ کون سا ایک آلہ چاہیے؟ وہ ہیں الفاظ. اب الفاظ کی اہمیت ایک قدم اور آگے جاتے ہیں. کیسے الفاظ ہمیں، ہماری شخصیت کو، معاشرے کو، مزاج کو، رشتوں کو، ان کو تشکیل کر دیتے ہیں، ان کو بنا دیتے ہیں. کیسے؟ ایک دلچسپ بات سنیے. آسٹریلیا جو ہے اس کا جو شمال کا بالکل اوپر شمال کا ایک حصہ ہے وہ بالکل بیابان ہے، ہزاروں اسکوائر کلومیٹر میں وہاں کچھ نہیں ہے. اور وہ ایک پیننسولا ہے، شمالی پیننسولا. پیننسولا بھی اچھا لفظ ہے، آپ نے سنا ہوگا. یہ لاطینی لفظ ہے جس سے مراد ہے آلموسٹ لائک این آئلینڈ.
تو پیننسولا کہتے ہیں تقریباً جو جزیرے کی طرح کا حصہ ہوتا ہے، تقریباً یعنی کہ 3 طرف پانی. اردو میں آسان لفظ ہے جزیرہ نما، آسان ہے. تو آسٹریلیا کا جو شمال کا علاقہ ہے اوپر بہت چھوٹا سا، وہ ایک پیننسولا ہے. وہاں پہ کئی ہزار مربع کلومیٹر تک بیابانی ہے، کوئی نہیں رہتا وہاں پہ. وہاں ایک قبیلہ رہتا ہے. اچھا. اور کئی ہزار سال سے وہاں وہ مقیم ہیں، اور کل ملا کر ان کی تعداد کوئی 300-350 ہے. اور ان کی اپنی ہی ایک زبان ہے، ٹیکنالوجی سے وہ بہت دور ہیں، وہاں کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں جاتا. شاید اس کے بارے میں فیض صاحب نے لکھا تھا، اپنے بے خواب کے واڑوں کو مکفل کر لو، ارے بابا اب یہاں کوئی نہیں آئے. وہ دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہیں کئی ہزار برس سے. ان کا نام ہے کوک ٹایور. تو جا کے چیک کیجئے گا. میں نے ذکر اس لیے کیا کہ ان کا جو قبیلہ ہے ان کی اپنی ایک زبان ہے. اس زبان میں آگے پیچھے دائیں بائیں یہ الفاظ ہیں ہی نہیں. وہ ایسے گفتگو ہی نہیں کرتے. تو وہ کیسے گفتگو کرتے ہیں؟ وہ گفتگو ایسے کرتے ہیں جب کوئی بیٹا کہیں سے آ رہا ہو یا کہیں جا رہا ہو تو باپ پوچھے مثال کے طور پہ کہ کہاں سے آ رہے ہو، تو وہ نہیں کہتا کہ فلاں جگہ سے، وہ کہتا ہے جنوب مشرق سے. کہاں جا رہے ہو؟ شمال مغرب. تو وہ اس طرح کی ڈائریکشنز میں سمتوں میں بات کرتے ہیں. آپ سوچئے کہ میں عائشہ سے یہ کہوں عائشہ آپ کے جنوب مغرب میں ایک زہریلا سانپ ہے، بچ کے. میں تو سوچتی رہ جاؤں گی کہ کدھر ہے. میں آپ سے کہوں کہ بھائی ذرا شمال مشرق میں اپنی گاڑی تھوڑی سی ہٹا لیجئے. ارے بھی کون سا شمال کون سا مشرق، ہمیں تو کس کا شمال، میرا یا آپ کا؟ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس قبیلے کا شخص اس ہزاروں مربع اسکوائر کلومیٹر میں گم نہیں ہو سکتا. ارے وہ کبھی گم نہیں ہو سکتے. اب ایک اور، یہ تو ہو گیا دور دراز کا علاقہ. ایک اور ملک کی چیز سناؤں آپ کو بہت دلچسپ. ملک ہے روس. ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ میری کل سالگرہ ہے، جو کہ نہیں ہے. تو میں اگر آپ میں سے کچھ ساتھیوں سے کہوں کہ بھئی دیکھو جو مجھے پسند کرتا ہے، جس کے دل میں میرے لیے کچھ دکھ ہے، کچھ غم ہے، کچھ محبت ہے، پیار ہے، مجھے بہت شوق ہے کہ میرے پاس ایک نیلی قمیض ہو، تو ذرا نیلی قمیض خرید لائیے. تو تصور کرتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ میں سے جن کا دل نرم ہے وہ اٹھیں اور کہیں اچھا بھئی اس کو تحفہ دیتے ہیں نیلی قمیض کا. اچھا بھئی اس کو تحفہ دیتے ہیں. کیسی نیلی قمیض چاہیے آپ کو؟ نیلی؟ کیسی نیلی؟ ارے بھائی نیلی قمیض، اور کیسا کیا بتاؤں کیسی؟ بس کالر والی ہو لیکن نیلی ہو. نہیں، کیا ہلکی نیلی ہو، گہری نیلی ہو؟ بس نیلی ہو، بس اچھی سی نیلی ہو. اچھی نیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ بتائیں نا، مطلب کون سا رنگ ہو وہ؟ نیلا بتا تو رہا. آسمانی ہو کہ سمندری ہو؟ یہ کون سے رنگ ہیں آسمانی اور سمندری؟ میری مرضی، میرے رنگ ہے. میں آسمانی نیلا کہوں گی، میں سمندری نیلا کہوں گی. اگر ہم روسی زبان بولتے ہوتے تو روسی زبان میں نیلے کے ہر شیڈ کا ایک لفظ ہے. کیا؟ تو آپ میں سے وہ لوگ جو مجھے تحفہ دینا چاہتے ہیں ان کو میں وہ رنگ کہتا تو بالکل وہ رنگ لے کر آتے. اور جو لوگ تحفہ نہیں لے کے آئے اللہ آپ کو ہدایت دے. آپ کی کون سی سالگرہ ہے جو تحفہ لے کے آتے ہیں ہم لوگ؟ میں مثال دے رہا ہوں. اچھا. اس لیے روسی زبان میں نیلے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. اچھا ویسے ذرا سی دلچسپ بات، اردو زبان میں بھی کافی الفاظ ہیں نیلے کے لیے. آپ کے جو بزرگ تھے ان کے پاس ذخیرہ زیادہ تھا الفاظ کا. بتائیے. ہم نے وہ معدوم کر دیا آہستہ آہستہ. مثال کے طور پہ ہلکا گہرا نیلا تو ٹھیک ہے، آسان بات ہے. ایک لفظ ہے کبودی رنگ. اردو زبان میں کبودی بھی ایک رنگ ہوتا ہے. سوسنی بھی ایک رنگ ہے اردو زبان میں، نیلے کا ایک شیڈ ہے. اور میرا پسندیدہ جو شوخ نیلا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیلوفری. ارے کیونکہ نیلوفر کا جو پودا ہوتا ہے پھول، اس کا ایک شوخ چنچل کھلتا ہوا رنگ ہوتا ہے. تو ہمارے جو بزرگ تھے ان کے پاس بھی الفاظ کا ایک پورا ذخیرہ تھا. وہ ہم نے اس کو آہستہ آہستہ متروک کر دیا باہر صورت. تو یہ ہے خوبصورتی الفاظ کی. تو روسی نیلے کا رنگ تو نام تو بتا دیں. چنگ پونگ ٹنگ کھونگ. یہ تو چائنیز لگ رہا ہے. آپ چیلنج کر رہی ہیں اس رشین کو. شینگو مولکووو. کیسے کیسے رنگ ہیں ہماری زبان میں، اور ہم نیلا پیلا گلابی میں ہی پھنس کر رہ گئے.
ارے ایسے ایسے رنگ ہیں. ایک تو ان ناموں کی خوبصورتی, پھر وہ جو رنگ ہیں وہ میں کہوں جی سرخ. ارے بھئی کون سا سرخ بھئی, شفتالوی سرخ چاہیے یا یاقوتی سرخ چاہیے. ارے اس پہ بھی یہ کرتے ہیں لفظ. اب ایک قدم اور آگے آ جائیے, ہم نے کرنا کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ؟ ہم نے دو کام کر رہے ہیں. پہلے تو الفاظ سے اپنے آپ کو متعارف کرانا ہے کہ کچھ لفظ پتہ تو ہوں. بھئی پتہ تو ہوں. کیوں پتہ ہوں؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے محترم دوست یہاں پہ ایسے ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں؟ آپ بھی گھر میں رہتی ہیں؟ میں پنجرے میں رہتی ہوں. میں نے کہا شاید جھونپڑی میں رہتی ہوں. فنی نہیں بھائی, نہیں, ایک عمر ایسی آتی ہے کہ انسان بے نیاز ہو جاتا ہے دنیا سے اور کہتا ہے کہ ارے بھائی یہ شان و شوکت کو چھوڑو پیچھے. مانا آپ کی عمر آ گئی ہے ایسی, لیکن سب ایسے نہیں ہیں. ہم سب لوگ گھروں میں ہی رہتے ہیں. آپ مستقل وہاں سے ووٹ لے رہی ہیں, وہ نہیں مل رہا آپ کو ووٹ. نہیں, کوئی تو ہوگا جو میرا بھی ساتھ دے دے گا, ایسا تو نہیں. کوئی تو ہوگا. ہاں کوئی تو ہوگا. میں نے سوچا شاید آپ کے اوپر وہ کیفیت ہے غالب کی کہ رہی اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو, ہم سخن کوئی نہ ہو, ہم زباں کوئی نہ ہو. پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہوتی مادار, اور اگر مر جائیے تو نوحہ خاں کوئی نہ ہو. لیکن ابھی ان کا دل نہیں بھرا, ابھی یہ دنیا کی رنگینیوں سے نہیں اکتائیں. کس کس کو علامہ صاحب کو یہ شعر یاد ہے؟ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب, کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا. ارے بابا, میں نے سوچا شاید ان کا دل بجھا, ابھی بجھا نہیں ہے. اچھا ہے. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میرا دل بجھ جائے؟ میں ہرگز نہیں چاہتا. اچھا چلیے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ گھر کا تصور کیجئے, ہم سب گھروں میں رہتے ہیں, تو گھر میں ایک کمرہ ایسا ہے, ایک ڈرائنگ روم ہے, ایک بیڈ روم ہے, یہ باورچی خانہ ہے, ایک لاؤنج ہے, وغیرہ وغیرہ. ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ جو الفاظ ہمارے پاس ہیں, ہمارے ذہن میں, ہمارے تخیل میں, ہمارے شعور میں, یہ وہ اینٹیں ہیں, یہ بہت سی اینٹیں ہیں جن سے ہم نے ایک مکان کھڑا کرنا ہے. یہ مکان جو ہے یہ کس چیز کا بنے گا؟ یہ ہے خیالات کا, تصور کا, احساس کا, فکر کا, گفتگو کا, تہذیب کا. یہ جو الفاظ ہیں انہوں نے یہ مکان کھڑے کرنے ہیں. تو اگر اینٹیں کم ہوں گی, کمزور ہوں گی, تو یہ جو چھوٹے چھوٹے گھروندے ہیں فکر کے, یہ چھوٹا سا بنے گا, یہ کمزور ہوگا, اس میں تنگی ہوگی. اور الفاظ جب تھوڑے زیادہ ہوں گے تو یہ گھر ذرا وسیع بنیں گے, کشادہ بنیں گے, فکر زیادہ بڑی ہوگی, خیالات زیادہ بڑے ہوں گے. پختہ بھی ہوں گے. پختہ اچھا لفظ ہے, کافی پختگی آ رہی ہے آپ میں عمر کے ساتھ ساتھ. ویری فنی, مطلب دے تھنک اٹس فنی. ایک اور مثال مجھے ذہن میں آئی. کس کس ساتھی نے بچپن میں ایسی کہانیاں پڑھی ہیں جس میں سوداگروں کا ایک قافلہ ہوتا ہے اور ڈاکو یا رہزن یا قزاق اس کو لوٹ لیتے ہیں یا لوٹ سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. داستان میر حمزہ بھی اور طلسم ہوشربا بھی اور وغیرہ وغیرہ. پڑھ لیتی ہیں اردو؟ ارے واہ. دیکھیں, مانا میرا ماسٹرز اور ایم فل انگلش میں ہے, لیکن اردو میری زبان ہے. ماشاءاللہ. جی, اور پڑھ بھی لیتی ہوں, پڑھا بھی لیتی ہوں. واہ واہ واہ. اس میں پٹی بھی پڑھا لیتی ہیں, ایسے اردو بھی پڑھاتی ہیں؟ پٹیاں پڑھانے کے لیے آپ موجود ہیں آج. تو تصور کریں کہ وہ جو قافلہ جا رہا ہے سوداگروں کا, اس میں ایک سوداگر آپ بھی ہیں, اور آپ کے پاس ایک تھیلی ہے یا بہت سی تھیلیاں ہیں جن میں وہ اشرفیاں ہیں. ارے یہ وہ زمانہ ہے جب نوٹ ووٹ نہیں ہوا کرتے تھے کاغذ کے, اشرفیاں ہوا کرتی تھیں, ہیرے جواہرات ہوا کرتے تھے, سکے ہوا کرتے تھے, سونے کے, تانبے کے, پیتل کے, چاندی کے. اور یہ جو ہے یہ اصل اثاثہ ہوا کرتا تھا سوداگر کا. اگر یہ لٹ گیا تو میں تجارت کیسے کروں گا, میرے بچوں کو روزی روٹی کیسے ملے گی؟ تو بہت سنبھال کر وہ اشرفیاں رکھا کرتے تھے, کہیں چھپا چھپو کے. الفاظ جو ہوتے ہیں وہ زندگی کے, احساس کے, رشتوں کے, کاروبار کے, سوچ کی اشرفیاں ہوتی ہیں. ارے واہ 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 واہ. اور انہیں سنبھال کر رکھنا چاہیے, سنبھال کر استعمال کرنا چاہیے. ان کو بہت سنبھال کے, کیونکہ وہ قیمتی ہیں. ہاں, وہ قیمتی صرف اس لیے نہیں ہے کہ صرف کاروبار ہی اس سے کرنا ہے. ارے کاروبار بھی کر لیجئے گا, بھی کر لیں, لیکن زندگی میں بہت سے کھانے ہوتے ہیں انسان کے. ہر کھانا جو وہ اہم ہے. ایک کاروبار ہے, رشتے ہیں, محبت ہے, تعلیم ہے, بچے ہیں, اپنا آپ ہے, یہ سب کچھ ہے.
یہ سارے کھانے بھرپور چاہیے. کوئی ایک کھانا ایسا نہ ہو کہ اس پہ اتنا وقت صرف کر دیں کہ باقی کھانوں کے لیے وقت نہ ملے. یہ جو سکے ہیں, یہ جو اشرفیاں ہیں, انہوں نے احساس, تعلیم, رشتے, محبت, کاروبار ہر جگہ آپ کو مدد دینی ہے. تو ان کے بارے میں حساسیت کا رویہ ہونا چاہیے, ان کو محبت سے, پیار سے رکھنا چاہیے. یہ ہے لفظوں کی طاقت. ایک اور دلچسپ بات, پھر آپ کی بات بھی سنیں گے کیونکہ عائشہ کی تو بہت باتیں سن لی, اب کوئی دلچسپ بات بھی تو سنیں نا. اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا میں جتنے ممالک ہیں جو سب خود مختار ہیں, وہ بھی جیسے ہماری طرح بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو کوئی جنگ لڑ کے کسی وجہ سے آزاد ہوئے ہیں. بہت سے ممالک ایسے ہیں جو آزادی کا دن مناتے ہیں, بشمول امریکہ کے. کتنے ملک ان میں سے ایسے ہیں جن کا تصور ایک ایسے شخص نے دیا تھا جو اصل میں لفظوں کا جادوگر تھا. یہ اعزاز جو ہے یہ اس ملک کو حاصل ہے کہ شاعر نے تصور دیا اس سلطنت کا, اس مملکت کا, جس میں اس خطے کا. ارے وہ ایسا شخص تھا کہ جس کے پاس بے شمار اشرفیاں تھیں الفاظ کی. یہ ہے لفظ کی طاقت. اور علامہ صاحب کا ایک مصرع سن لیجئے اور اس کو پلے باندھ لیجئے, اور وہ یہ ہے, باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو, ارے واہ, پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. ارے واہ. مجھے اندیشہ ہے کہ عائشہ تڑپ رہی ہیں ایک بریک لینے کے لیے, یہ مجھے اندیشہ ہے. نہیں, آپ نے مجھے سانس کہاں لینے دیا ہے. میں خواتین و حضرات, یہ باتیں تو چلنی ہیں اور آپ کے ساتھ بھی گفتگو ہوگی, لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. ویلکم بیک. ایک ذرا سوچنے دو میں ہم وہیں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ عدیل ہاشمی اور ہماری خوبصورت آڈینس. تو اب سلسلہ کہاں سے جوڑیں گے؟ اب سلسلہ جوڑیں گے کہ ہم نے بات کی لفظوں کی, اب ان کو اکٹھا کر کے ایک چیز بناتے ہیں. سوال نہیں, ابھی نہیں, آپ خاموش ہوں گے تو بنے گی نا وہ چیز. ماشاءاللہ انگریزی اچھی بولتی ہیں, اردو بھی اچھی بولتی ہیں, خاموش کس زبان میں زیادہ رہ سکتی ہیں؟ یہ جو چھوٹا سا ایک مولیکیول کہہ لیتے ہیں اس کو سائنس کی زبان میں لفظ, اب جب ان کو جوڑیں گے بہت ساروں کو تو ایک جملہ بن جائے گا. تو جب بہت سے جملے جوڑیں گے تو ایک پیراگراف بن جائے گا, ایک صفحہ بن جائے گا, اور جب بہت سارے وہ جوڑیں گے تو ایک سوچ, ایک فکر, ایک انقلاب, ایک کامیابی بن سکتے ہیں. تو یہ ہے لفظ, جہاں سے وہ سب کچھ شروع ہونا ہے, یہ ہے وہ لفظ. اب آ جائیے کہ ہم سلوک کیا کر رہے ہیں, اور یہ اس طرف اشارہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارے اندر شاید مجموعی طور پر وہ حساسیت, وہ پرواہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. میں جب کبھی باہر جاتا ہوں ملک سے باہر, تو آپ مشرق میں چلے جائیے یا مغرب میں, ایک چیز آپ کو شاید ہر ملک میں ملے گی, اور وہ یہ ہے کہ وہ جو ملک ہوگا اس میں جب آپ جائیں گے تو شاید تمام کے تمام جو روڈ سائنز ہیں وہ ان کی اپنی زبان میں ہوں گے, وہ جو بھی زبان ہے ان کی. ان کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ ہم پر کس نے حکومت کی تھی یا ہمارے بچے کون سی زبان پڑھیں گے تو بہت سے پیسے آئیں گے. اگر آپ ان کا لوکل چینل دیکھیں گے تو اس میں کسی اور زبان کی وہ آمیزش نہیں کریں گے, بلکہ میں آمیزش کی جگہ لفظ ملاوٹ استعمال کرتا ہوں. واہ. آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ جرمنی جائیں لیکن وہاں پہ لوگ کہیں کہ بھی جرمن مت بولنا, لوگ سمجھیں گے کہ ہم کچھ پڑھے لکھے نہیں ہیں, فلاں زبان بولنا. یہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ہم فرانس جائیں اور وہ کہیں بھئی فرینچ میں گفتگو مت کرنا, کسی اور زبان میں کرنا. ہم اسپین جائیں اور وہ کہیں ہسپانوی زبان مت بولنا, کوئی اور زبان بولنا. ارے یہ ممکن ہے. اور یہی بات مشرق میں بھی ہے. تھائی لینڈ چلے جائیں, جاپان چلے جائیں, ان کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ بھی دنیا میں کون سا ملک یا کون سی زبان نے حکومت کر رکھی ہے. وہ بھی سیکھیں گے. ہم سیکھنے کے عمل سے بالکل بے بہرا نہیں رہیں گے, لیکن جو شخصیت ہے,
جو مزاج ہے, جو شناخت ہے, اس نے جس زمین پر اگنا ہے, وہ زمین جو ہے, وہ جو مٹی ہے, وہ آپ کی اپنی زبان کی ہے. ادھر سے وہ درخت اٹھے گا اور پھر اپنے پوری شاخیں پھیلائے گا. اور اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ ہمارے لیے وہ زبان اردو ہے, پنجابی ہو سکتی ہے, پشتو ہو سکتی ہے, سندھی ہو سکتی ہے, بلوچی ہو سکتی ہے, سرائکی ہو سکتی ہے. تو جو لوگ یہ گفتگو سن رہے ہیں, جو مہک ہے آپ کی مٹی کی, آپ کے الفاظ میں, بالخصوص آپ کے بچوں کی شخصیت میں وہ مہک آنی چاہیے. جیسے ہی آپ نے ان کا رشتہ توڑا ان کی اپنی زبان سے, جو کہ میں دیکھتا ہوں شہروں میں ایسا ہی ہے, جب آپ نے اپنی زبان سے, دھرتی کی زبان سے وہ رشتہ کاٹا, تو آپ سوچئے کہ ایک بہت تناور درخت ہے یا پودا ہے, ہاں, لیکن جڑ سے کٹ گیا. اب وہ تنا کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو, اس پہ پھول کتنے ہی کیوں نہ ہو, اس پہ کتنے ہی پھل کیوں نہ لگے ہوں, جب اس کا رشتہ ٹوٹا دھرتی کے ساتھ, اب وہ کچھ نہیں کرے گا. اب وہ آہستہ 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 گر کر سکڑ جائے گا, اور اس کو علم بھی نہیں ہوگا کہ ہوا کیا. اور آخری ایک بات, پھر آپ کی بات بھی سنیں گے, اور وہ یہ کہ کسی بھی زبان سے, زبان کے الفاظ سے جب رشتہ معدوم ہو جائے, مدھم پڑ جائے, کٹ جائے, تو آپ زبان سے محروم نہیں ہوتے. آپ اس زبان کی تاریخ سے, آپ اپنی تہذیب سے, اپنی ثقافت سے, اپنی اقدار سے, ہر چیز سے آہستہ آہستہ کٹتے چلے جاتے ہیں. ایک چیز اور بھی ہوتی ہے لفظوں میں, اور یہ دکھائی نہیں دیتی, یہ سنائی بھی نہیں دیتی, یہ صرف محسوس ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے اس لفظ کی شخصیت. کہ جو لفظ تو ٹھیک ہے, یہ آیا کہاں سے, اس کی تاریخ کیا ہے. جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں a person is known by the company he keeps, اسی طرح جو لفظ ہیں یہ ان کے آس پاس وہ کون سی محفل ہے جہاں پہ یہ لفظ بولا جاتا ہے, وہ محفل معتبر ہے یا نہیں, وہ محفل جو ہے وہ عزت دار ہے کہ نہیں. یہ لفظ کی شخصیت بھی ہوتی ہے, اس سے بھی آشنائی ضروری ہے. مثال کے طور پہ آخری بات, اور یہ بات سب باتوں پہ بھاری, وہ یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ پڑھا کریں, تو آپ کہیں اچھا, ہاں, اچھی بات ہے, پڑھنا چاہیے. آپ دیکھیے میں ایک لفظ بولوں گا اور اس کا اثر کیسا ہوگا, اور وہ لفظ ہے اقرا. ارے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے, مجھے لگا کہ میں اس لفظ کو کہنے کا وزن بھی نہیں اٹھا سکتا. کیا بات, نبھانا تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے جب لفظ استعمال کریں گفتگو میں, رشتوں میں, کاروبار میں, آپس میں, تو حساس رہیں. اس لفظ کی ایک حساسیت ہے, ممکن ہے آپ کے لیے وہ کچھ اور ہو, اس کے لیے کچھ اور ہو, تو خیال کیجئے اس کے لیے. میں آپ سے کہوں کہ ہاں بھائی شام کو یار اماں بہت ڈانٹتی ہیں, تو ممکن ہے میرا ان سے بے تکلفی کا ایک رشتہ ہو اپنی والدہ کے ساتھ, لیکن آپ کی والدہ کے ساتھ بہت پرتکلف رشتہ ہو, تو آپ کے لیے جو ماں کا لفظ ہے اس کے معنی کچھ اور ہیں, میرے لیے کچھ اور ہیں. تو اس کا بھی خیال کیجئے کہ لفظ صرف معنی نہیں ہے, وہ ان کی حساسیت, اس کی شخصیت, اس کی پوری تاریخ ہے اس کے ساتھ تھا. جس دن ہم نے یہ مان لیا آپس میں کہ ہاں بھئی میرے کسی لفظ سے اس کا دل نہ دکھے بس, تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا, میں نے تو یہ کہا ہی نہیں, ارے ہاں لیکن میرا دل دکھا کسی وجہ سے. یہ حساسیت اپنے اندر بھی ہو اور بچوں کے اندر بھی. میری گفتگو یہیں تک تھی. اب کچھ میں نے آپ کی گفتگو سننی ہے, اور عائشہ کی گفتگو نہ سنی جائے تو اچھا ہے, میں مذاق کروں. جی جی, اس بات سے میرا دل دکھا ہے, اور یہ میں سب کو بتا رہی ہوں کہ یہ کیا بات ہوئی. آپ نے اتنی لمبی تقریر کی, ان لوگوں نے آپ کا ساتھ بھی دیا, میں نے بھی آپ کا ساتھ دیا, اب میری باری ہے کچھ بولنے کی. دیکھیے الفاظ کا چناؤ, الفاظ کی طاقت کے بارے میں آپ نے بات کی, جو آپ نے خوبصورت بات اینڈ پہ جسے چھوڑا ہے آخر میں, وہ ہے کہ لفظ اپنا اثر, اپنی حساسیت, اپنی محسوسیت کو لوگوں پر مسلط مت کریں. جو آپ سمجھتے ہیں وہ سچ ہے آپ کے لیے, کسی اور کا سچ کچھ اور ہے. اب وقت ہوا ہے کچھ اپنے مہمانوں سے سننے کا. جی جناب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر, انداز بیاں بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنے کہ الفاظ ہیں. کوئی اس طرح سے انداز سے بات کرتا ہے تو شعر بن جاتا ہے,
کوئی اگر کسی اور انداز سے بات کرتا ہے تو وہ گالی بن جاتی ہے. تو اس پہ کچھ فرمائیں کہ انداز بیاں کتنا ضروری ہے سر؟ یہ کمیونیکیشن کی بالکل ایک الگ دنیا ہے جو جڑی ہوئی ہے لفظوں کے ساتھ. بالکل درست بات, یہ بالکل درست بات ہے. سارا کچھ اکٹھے تو نہیں سیکھ سکتے, لیکن جو لب و لہجہ ہے, جو لوگ سٹڈی کرتے ہیں کمیونیکیشن کو, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے جب کسی نے کوئی بات کی تو جو لفظ اس نے ادا کیے غالباً 5 یا 10% معنی جو ہیں وہ ان الفاظ میں ہیں, اور باقی جو اس کا جسم ہے, جیسے وہ دیکھتا ہے, جو اس کی ٹون ہے, یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے. بالکل درست بات. ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے, یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے. میں کبھی جب نوجوانوں سے بات کرتا ہوں اس ملک میں اور ان سے میں کہتا ہوں بھئی کہاں سے ہو؟ جی لاہور سے یا جہاں سے بھی, اردو پڑھا کرو بھئی. تو وہ کہتے ہیں تو انگریزی کے آپ کیوں خلاف ہیں؟ ارے بھائی یہ چیزیں کیا میوچلی ایکسکلوسیو ہیں کہ اردو پڑھنے کا مطلب ہے کہ انگریزی نہ پڑھو؟ یہ کس نے طے کر لیا؟ صحیح بات. تو بالکل الفاظ کا چناؤ ایک چیز ہے, اور لب و لہجہ, انداز گفتگو, ان کی ادائیگی, تلفظ, یہ بھی بہت اہم چیزیں ہیں. ان پہ ایک پورا پروگرام کریں گے ہم. لیکن ابھی ہم الفاظ کی بات کریں کہ لفظ کا جو چناؤ ہے وہ ایسا ہو کہ جب جملہ بولا جائے تو وہ لفظ اس میں ایسے آ کے اترے جیسے نگینے کی طرح بیچ میں سجائے. یہ کوشش ہے. جی اقبال کا ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں جی. وہ بھی اسی چیز پہ. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے. یہ آڈینسز میں بھی کافی نگینے چھپے ہوئے ہیں. علامہ صاحب خوش ہوئے ہوں گے نوجوان نے شعر پڑھا. اچھا جی, اگلا ہمارا جو سوال ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. آپ نے لسانیات کی جو بنیاد ہے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا اپنی ٹاک میں. میرا ایک سوال ہے کہ جس طرح آج کل ڈیجیٹل کمیونیکیشن کا یہ دور چل رہا ہے, تو کیا اس میں لنگوسٹکس ایوالو ہو رہی ہیں؟ یعنی کہ لسانیات بھی اسی طریقے سے پنپ رہی ہے جس طرح سے کمیونیکیشن ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے؟ اس بارے میں کچھ بتائیے. عائشہ آپ کا کیا اس کے بارے میں تاثر ہے؟ دیکھیں میرا تاثر ایک ایجوکیشنسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں گی کہ ہماری جو زبان ہے اس میں ایولیوشن سے کم انٹرمنگلنگ ہو رہی ہے. جیسے انہوں نے کہا ملاوٹ ہو رہی ہے. ہم انگریزی کے ہی لفظ کو اردو میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ اس کا یہی استعمال ہے اور یہی اردو, اور وہ رائج بھی ہو جاتا ہے. بہت سارے ایسے لفظ ہیں جن کی آپ نے آج تک ٹرانسلیشن ہی نہیں کی, تو ارتقا نہیں ہو رہی ہے. جہاں تک میں سمجھتی ہوں ملاوٹ ہو رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے ہر دور میں, دنیا کے ہر معاشرے میں وہ کتنا ہی ترقی یافتہ ہے, کتنا ہی ترقی پذیر ہے, ایک چیز مستقل ہے اور وہ ہیں مسائل. ان مسائل کی نوعیت بدلتی ہے لیکن مسئلے موجود رہتے ہیں. جدید دور میں جب اتنا آسان ہو گیا کمیونیکیٹ کرنا, تحقیق کرنا, تلاش کرنا, آج سے 20-25 سال پہلے اگر کچھ تلاش کرنا ہو تو لائبریری جاؤ, بہت سی کتابیں لا کر میز پر رکھو اور صبح سے رات تک بیٹھ کے تحقیق کرو. اب تحقیق ایک بٹن پر آ چکی ہے. اس کی ایک مسئلہ یہ ہوا کہ جن چیزوں میں گہرائی چاہیے, جن چیزوں میں بہت ساری مشق چاہیے, ریاضت چاہیے, اس سے رشتہ کٹنا شروع ہو گیا. آپ میں سے کچھ ساتھی ایسے ہوں گے جن کو ایک زمانے میں شاید اب بھی بہت سے فون نمبر زبانی یاد ہوں. مجھے سب زبانی یاد تھے بچپن میں اپنے, ایسے اور اپنے ہمسائے کی گاڑی کے نمبر بھی یاد تھے مجھے, خاص طور سے اگر وہ صنف نازک سے ان کا تعلق ہو نہیں, وہ تو شاید آپ کو ابھی بھی یاد ہو. وہ میں تو ہرگز اعتراف نہیں کرتا. تو ٹیکنالوجی نے جہاں پہ اتنی آسانی پیدا کی, ایک زمانے میں جب بیرون ملک کو جاتا تھا تو مجھے یاد ہے کال بک کراتے تھے 3 منٹ کی, 6 منٹ کی کہ کال ہونی ہے. اب تو مفت ہو گئی کال. یہ ایڈوانٹیج ہوا, لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ ہر طرح کی زبان, ہر طرح کے اثر جو تھے وہ ایک دوسرے کے اندر مدغم ہو گئے. ارے تو اب اس میں سے کیسے اس کی صفائی کریں گے, کیسے نکالیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ارتقائی منازل تو ہیں ہی ہیں, ابھی کچھ دن لگیں گے اس کو صاف ہوتے ہوتے. جو سوشل میڈیا کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے کہ اس میں اتنا کچھ آ گیا کہ سچ جھوٹ اچھا برا سب بیچ میں گھس گئے.
تو زبان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, سب کچھ بیچ میں ہو گئے. میرا خیال یہ ہے کہ بہت سارے آپ جیسے ہوش مند لوگ, ذی شعور لوگ جو ہیں, وہ آہستہ آہستہ اس کو نکال کے صاف کر دیں گے تاکہ نوجوانوں کے لیے آسانی ہو. ابھی نہیں ہے پر کوئی بات نہیں, ایسا دن آ جائے گا. ابھی ایسا دن نہیں آیا لیکن آئے گا ضرور. اچھا جی, اگلا سوال اس جانب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کے پاس تو الفاظ کی بھرمار ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ کبھی کبھی عام گفتگو میں آپ کو الفاظ کے چناؤ کے لیے تھوڑی دقت پیش آتی ہے؟ مجھے ہر وقت دقت پیش آتی ہے جب میں اپنے بزرگوں سے گفتگو کرتا ہوں تو. کیوں؟ اور جب چھوٹوں سے کرتا ہوں تو غصہ آتا ہے ہمیشہ ان کی گفتگو سن کر. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے جو ہیں, چھوٹے سے مراد میں یہ محاورتاً چھوٹا کہہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ وہ اکثر مجھ سے گفتگو, جنہوں نے توجہ نہ دی ہو زبان کے اوپر, وہ گفتگو مجھ سے ایسے کرتے ہیں. تو عدیل بھائی ایکچولی یو نو what I want to do is you know what I mean. اور سمجھ کچھ نہیں آیا. اور میں ان سے کہتا ہوں کہ قسم اٹھوا لو, I have no idea what you mean. کیونکہ انہوں نے جملے کی بنت کی طرف توجہ ہی نہیں دی, شاید ان کے بڑوں نے بھی نہیں توجہ دی تھی اس طرف, لیکن دینی چاہیے. میرے پاس بالکل کوئی بھرمار نہیں ہے الفاظ کی. کاش ہوتی, اور کاش آپ نے ان لوگوں کو سنا ہوتا اسی اسٹوڈیو میں جب میں اتنا ستا جتنی آپ ہیں, جب یہاں گفتگو ہوا کرتی تھی اور ہم دنگ رہ جایا کرتے تھے کہ ارے یہ کون لوگ ہیں. اب تو کم رہ گئے ایسے لوگ. اس زمانے میں بہت لوگ تھے ایسے, اس ادارے میں تھے, اس معاشرے میں تھے, ہر شہر میں تھے, ٹیلی ویژن پر تھے. اب ایسے لوگ نہیں ہیں. تو ہاں, ایک ایڈوانٹیج ہماری جنریشن کو ضرور یہ تھا کہ ہم توجہ دیں, اور کوئی لفظ غلط ہوا تو وہ کان پکڑ کر اس کو درست کر دیں گے, بھائی اتنی بات تھی. لیکن جو محبت ڈلی الفاظ کی دل میں, وہ تو بزرگوں نے ڈالی, تو وہ ڈل سکتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی اماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتے آپ زبان کی جو خوبیاں ہیں, وہ تو کام ہی کرنا پڑے گا آپ کو. ہر وہ چیز, ہر وہ ہنر, ہر وہ فن جو اہم ہے, جو قیمتی ہے, اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. وہ وراثت میں نہیں ملتا. وراثت میں اگر آپ کو علامہ صاحب کا کلام مل جائے گا تو آپ کو اس کو کھول کر اس میں جانا پڑے گا, ورنہ اس کے جادو کی چیزیں اس میں سے نہیں نکلے گی. تو زبان بھی ایسی ہی ہے. آپ سب کا اس پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ. دل تو چاہ رہا ہے کہ یہ پروگرام چلتا ہی جائے اور عدیل ہاشمی بولتے چلے جائیں. اب وقت ہوا ہے عدیل ہاشمی کو خاموش کرانے کا, اور اگلی دفعہ کی ملاقات کا, یعنی ہم اب اگلی دفعہ جب ملیں گے تو ایک نئے موضوع سخن کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں گے. بہت بہت شکریہ.